बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है और उन्हें 13 मार्च को सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। खान साहब पर 13 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी, जबकि एक और केस है जो कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का है, उसमें खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और उनके साथ फवाद चौधरी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। तो एक केस में इमरान खान साहब की यानी गिरफ्तारी का मामला मुअत्तल हो गया है और दूसरे में उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके ऊपर तलवार लटका दी गई है। तो खान साहब पर खान साहब आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं हुए और अब उन्होंने शुक्राने के नफल पढ़ने के लिए कल दाता दरबार जाने का ऐलान किया है। खान साहब गिरफ्तारी से बाल बाल बच गए हैं और अब उनके लोगों ने मशवरा दिया कि वो जाए और जाकर शुक्राने के नफल अदा करें। तो खान साहब को पूरा यकीन था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो घर से बाहर ही नहीं निकले और पिछले कई दिनों से अपने घर के अंदर मुकीद हैं। तो कल खान साहब दाता दरबार जाएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि आर्मी चीफ ने इमरान खान से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है और सदर अलवी लाहौर आए थे इमरान खान साहब को ये बताने के लिए कि आर्मी चीफ का पैगाम क्या है। इस पैगाम की बड़ी गूंज है। 3.5 घंटे एक अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या क्या हुआ उसका कुछ अहवाल आपको बताएंगे कि उस मुलाकात की कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन टिकट कटाओ लैंड बढ़ाओ, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे मुकदमात का सिलसिला रुक नहीं रहा और शिबली फराज और उनके 150 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो उन्होंने अदालत से जमानत करा ली है। शिबली फराज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया जब लाहौर में इस्लामाबाद पुलिस उनको वारंट की तामील कराने के लिए आई थी इमरान खान साहब के। और शिबली फराज ने ये कहा था कि इमरान खान घर पे नहीं है, लेकिन उसके फौरी बाद इमरान खान साहब नमूदार हुए और उन्होंने मुलाकातें की। तो पुलिस ने उसकी एफआईआर काटी थी और उस एफआईआर के नतीजे में शिबली फराज की गिरफ्तारी का खदशा पैदा हो गया था। तो उन्होंने भी जाके जमानत करा ली है। ARY को अदालत ने बहाल कर दिया है। उनका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया था और नशियात रोक दी गई थी, तो वो अदालत चले गए। तो अदालत ने आज उनको रिलीफ दे दिया। तो खान साहब और उनका जो कैंप है, उनको अदालतों से अगर कोई कहता है कि रिलीफ नहीं मिल रहा तो ये सरासर झूठ है। एक तरफ लगता ही हो कि खान साहब पर मुश्किलात का मसाइब का पहाड़ टूटा हुआ है और उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं और वो इसका प्रचार भी कर रहे हैं कि उनके ऊपर जितनी उनकी उम्र है उतने ही उनके ऊपर केस हो गए। वो अपनी अब उम्र का भी हवाला देना शुरू हो गया है जो उन्होंने कभी नहीं बताया था। और हमेशा अभी तो मैं जवान हूं का नारा लगाते रहे, हैंडसम के नारे लगते रहे। अब वो जो हैंडसम वज़ीर आज़म था वो अब बुजुर्ग वज़ीर आज़म में तब्दील हो गया, जिसको कई किस्म की बीमारियां लाक हैं। और उनके वकला ने उनके साथ एक ऐसी ज्यादती की है कि जो शायद वो मरते दम तक ना भूले। उनकी एक पोशीदा बीमारी को उन्होंने अदालत के सामने रख दिया है, जिसका अब मजाक उड़ रहा है और जाहिर है इसको तहरीक इंसाफ के लोग डिफेंड भी नहीं कर पा रहे। लेकिन बीमारी होती है और उस बीमारी को ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। और एक और अहम खबर ये कि पंजाब में एंटी करप्शन ने बड़े बड़े अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया है और उसका नतीजा ये निकला है कि परवेज़ साहब ने ये बात बताकर इमरान खान साहब को अपने लिए सदारत का नोटिफिकेशन करा लिया। चौधरी तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया गया, उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और ये बात खुद चौधरी परवेज़ ने बताई कि जनाब मैनू भी फड़न लगे जे, और उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी को उठा लिया, उससे कई कन्फेशनल स्टेटमेंट ले ली है। और अब मैं ना तो MNA हूँ, ना मैं MP हूँ और ना मेरे पास कोई पोर्टफोलियो है। तो पार्टी के अंदर भी मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरी अपनी पार्टी भी हाथ से निकल गई है। आप भी सदर का नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, तो मैं ना आगे का रहा ना पीछे का रहा, तो मुझे बचाओ। तो एक तरफ इमरान खान ये नारे लगा रहे हैं मुझे बचाओ, दूसरे चौधरी परवेज़ ने नारे लगाने शुरू कर दिया मुझे बचाओ। तो खान साहब ने उनकी पार्टी सदारत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खबर ये थी कि हाउसिंग सोसाइटियों का जो रिकॉर्ड है वो गायब कर दिया गया और उसके बारे में एंटी करप्शन का कहना है कि उसमें वो रिकॉर्ड उन्होंने हासिल कर लिया। वो रिकॉर्ड उन्होंने LDA के पास जो रिकॉर्ड अलग से होता है वो रिकवर कर लिया गया। लेकिन जो अहम फाइलें मौजूद थी सरकार के रिकॉर्ड में वो गायब पाई गई।
اور وہ کچھ فائلیں جو ہے وہ اہم شخصیات اپنے ساتھ ہی لے گئی ہیں. مونس الائی بھی کچھ فائلیں اپنے ساتھ باہر لے گئے ہیں جن سے ان کی کرپشن کے بارے میں کوئی یعنی سراغ لگایا جا سکتا تھا. تو اینٹی کرپشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی بڑی اہم شخصیات ہیں اور ہم اگلے کچھ دنوں میں ان کی گرفتاری کے لیے ایفرٹ شروع کرنے لگے ہیں, گرفتار کر لیا جائے گا. تو پرویز الہی صاحب کو جو ہے نا یعنی اپنی پڑ گئی ہے. تو انہوں نے جا کے پھر عمران خان صاحب کو پوری کہانی سنا دی, اور عمران خان صاحب نے ان کی جو کہتے ہیں کبڑے لت پئی تو کبڑا پر نکل گیا. تو اس لڑائی میں ان کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ ہو گیا ہے. تحریک انصاف کے جو ضروری ذرائع وہ کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں تحریک انصاف کے اندر خاصی لڑائی پائی جاتی ہے. شاہ محمود قریشی بڑے ناراض ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو اتنا بڑا عہدہ دینا اور پارٹی کے اندر اتنی بڑی پوزیشن دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ خود کو بطور وائس چیئرمین پارٹی کا نمبر 2 سمجھتے ہیں. اب پارٹی کے اندر صدر نمبر 2 ہوگا یا وائس چیئرمین نمبر 2 ہوگا, یہ لڑائی کا اگلا مرحلہ ہے, اور پھر لڑائی اپنی اپنی. لیکن جو اہم خبر اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, وہ 2 اہم شخصیات جو ہے وہ ٹاپ آف دی لائن ہے. ایک تو سابق چیف جسٹس ہے ثاقب نثار صاحب, ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, اور دوسرے عمران خان صاحب. دونوں کو خطرہ تھا اور دونوں کچھ عام شخصیات سے ملاقات کے خواہاں پائے گئے. پیغامات بھیجے اور لیے اور دیے جا رہے تھے, اور درخواستیں کی جا رہی تھی کہ جناب سانو بچاؤ. اور ثاقب نثار صاحب نے بھی ماضی کے کچھ حوالے دے کے, کچھ ریفرنس دے کے کوشش کی کہ وہ کچھ اہم شخصیات سے ملاقات کریں, اور اپنے حوالے سے جو ان کو مشکلات درپیش آ رہی ہیں, ان کو خدشہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے, تو اس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس لیے انہوں نے 2 صحافیوں کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کر کے اس کو پبلک کر دیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے بھی یہی کام کیا, اور عمران خان صاحب نے بھی بلکہ انہوں نے تو خود کہہ دیا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے. تو صدر علوی نے لاہور آ کر ان سے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا چاہتی ہے. اور اس حوالے سے خبر کامران خان نے بریک کی, اور کامران خان نے یہ خبر بریک کی جی کچھ بزنس مینوں کے ساتھ ملاقات ہوئی عاصم منیر صاحب کی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر ملتے رہتے ہیں بزنس مین سے, اور بزنس کمیونٹی اکثر پاک فوج کے ساتھ ملاقات کر کے ان کی ضروریات اور ان کے حوالے سے جو معاملات ہوتے ہیں اور ملکی معاملات, اس کے حوالے سے وہ ضرور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ملاقات میں بقول کامران خان یعنی دروغ بر گردن راوی, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی, تو انہیں پیغام بھیجا گیا کہ آپ حکومت سے بات کریں, میں سیاسی ملاقاتیں نہیں کر سکتا, بہتر ہے کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف سے مل لیں اور سیاسی معاملات کو آگے بڑھائیں. اور اگر ملاقات کرنی ہے بہت ضروری تو پھر پرائم منسٹر آفس میں مل لیتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو. یہ پیغام علوی صاحب نے عمران خان صاحب کو پہنچا دیا, اور عمران خان صاحب نے اس کے بعد ظاہر ہے وہ کبھی بھی شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے, اور نہ ہی وہ ان کی موجودگی میں آرمی سے ملاقات کریں گے. تو اس پہ انہیں یعنی ان کو یعنی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے, یعنی ملاقات سے سیدھا انکار ہو گیا. اب اپنے مقدمات سے بچنے کے لیے جو شخص سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے رابطے کر سکتا ہے, وہ پھر اس کے لیے اور لوگوں سے رابطہ کرنا تو اور زیادہ ضروری ہے, خاص کر وہ لوگ جو ہیلم آف افیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو انان اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب خاص صاحب اقتدار میں تو ہے نہیں, تو پڑتو پہ انہیں خاص صاحب کو یہ اندازہ ہے, اور خاص صاحب کو لگ رہا ہے کہ ابھی وہ بال بچ گئے, ابھی ان کے پاس 2-3 دن ہیں, تو وہ اپنے معاملات کو کس طریقے سے سیدھا کر لیں. ایک انہیں جو امید کی کرن نظر آئی ہے وہ اس پیغام میں پوشیدہ ہے, اور وہ یہ کہ آپ جو حکومت کے ساتھ سیاسی معاملات شروع کریں اور رولز آف دی گیم طے کر لیں, جو الیکشن ہونا ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں طے کر لیں. تو کہیں سے تجویز یہ بھی آئی کہ جناب اس معاملے میں پرویز الہی صاحب کو استعمال کیا جا سکتا ہے. چودھری پرویز الہی جو ہے وہ جہادیدہ سیاست دان ہے, وہ کہیں نہ کہیں تگڑم بازی کر کے حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اگر خاص صاحب نہیں بیٹھ سکتے. اب خاص صاحب کے نہ بیٹھنے کی جو وجوہات ہیں وہ بہت سی ہیں, یہ وجہ نہیں کہ وہ اس وجہ سے نہیں بیٹھتے کہ جی ان کے مخالفین کرپٹ ہے. خاص صاحب کسی کی بات سننے کے روادار نہیں, ان کے اندر یہ حوصلہ نہیں رہا کہ وہ کسی کی بات کو سن سکیں اور وہ بات ان کے اوپر کسی تنقید کی صورت میں آئے. وہ اس میں سے نکل گئے ہوئے ہیں, انہوں نے خود کو اس درجے میں فائز کر لیا جہاں وہ نہ سننے کی عادی نہیں ہے, اور جہاں پہ وہ سمجھتے کہ سارے ان کے تابع دار ہیں. جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ خود کو تو آلموسٹ ولی اللہ سمجھ بیٹھے تھے, اور بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ نبوت کا بھی اعلان کر سکتے تھے, نعوذ باللہ. تو ان سے کچھ بعید نہیں ہے.
انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ عام انسانوں کی لسٹ سے اوپر اٹھ چکے ہیں اور وہ کوئی خاص مخلوق بن چکے ہیں. تو یہ ان کے ذہن میں اب بھی ہے. وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا وہ پولیٹیکل گفتگو نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنی جو انہوں نے بچپن تو نہیں, لیکن جو انہیں خاص مائنڈ سیٹ نے جو 4-8 تقریریں سنائی, اس کے علاوہ ان کو کوئی بات نہیں آتی. آج بھی ان کی جو تقریریں ہیں ان میں کوئی ایک بات بھی نئی نہیں ہوتی. پرانی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں یا انہیں ماڈیفائی کر کے پیش کرتے ہیں. وہی 4 باتیں ان کے پاس ہیں. تو ان کے اندر اتنی جو ہے نا وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کر سکیں. نوکری وہ کر سکتے ہیں, مطلب ان کو حکم دے دیں کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں, یا وہ اس کو قبول کر لیں گے یا وہ خود حکم دیں گے. تو جنرل باجوہ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اسی شرط پہ کام کرتے تھے کہ کام تو اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی اور یہ بیک سیٹ لے کے پرائم منسٹر کا ٹیگ لگا کے خود آرام فرماتے تھے. تو وہ تو معاملہ چل گیا. اب وہ وہی اسی طرح کا سیٹ اپ چاہتے ہیں کہ جناب ہمیں خدمت کا موقع دیں اور ہم جو پاک فوج کہے گی یا آرمی چیف کہے گی ہم وہ کریں گے. لیکن یہ ہر بندے سے بیٹھ کے بات کرنا, اتحادیوں کے مسائل سننا, ان کی باتیں ماننا. خاص اب جب حکومت میں تھے اس وقت بھی اپنے اتحادیوں کی باتیں نہیں سنا کرتے تھے. اتحادی اپنی شکایتیں لے کے جنرل باجوہ کے پاس یا جنرل فیاض حمید کے پاس جایا کرتے تھے, تو وہ ان کے معاملات کو حل کرتے تھے. تو خاص اب اسی کیفیت میں, اسی کنڈیشن میں, تو اب چودھری فضلائی کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ وہ ان کو شاید یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ کس طریقے سے حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے اور اپنا جو بھی چیزیں ہیں وہ سیٹل کرانے کی کوشش کرے. خاص کر عمران خان صاحب کے جو مقدمات میں جو اس وقت ہیٹ ہوئی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت ان کے اوپر پوری طرح حاوی ہے, اور حکومت نہ بھی ہو, وہ قانون کے شکنجے میں اس طرح بری طرح پھنس چکے ہیں. حکومت ان کے اوپر کوئی ناجائز مقدمہ نہیں بنا رہی. ہاں سب وہ خود غلطیاں کر رہے ہیں اور خود مقدمات میں پھنستے چلے جا رہے ہیں, دھستے چلے جا رہے ہیں. اب اگر وہ 9 مارچ کو نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے نیب اس کے اوپر ایکٹیویٹی کرے گا. اگر وہ 13 مارچ کو فرد جرم کے لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو ابھی ان کا وارنٹ معطل ہوا ہے, وارنٹ ختم نہیں ہوا, تو آگے کارروائی ہو سکتی ہے. تو ان کو اندازہ ہے کہ وہ کتنی شدید مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اس اندازے کو وہ بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی وہ اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان کے ساتھ ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, بڑی آسان سی بات ہے, بڑے عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہو گئے تو ان کو اور زیادہ یعنی پذیرائی ملے گی اور ہمدردی میں اضافہ ہوگا, بڑے لیڈر بن جائیں گے, پاپولر ہو جائیں گے اور پاپولر ہو جائیں گے. جو بھی شاید لوگ ان کے حوالے سے زیادہ اچھی رائے نہیں رکھتے, ان کی رائے اور بہتر ہو جائے گی کہ یار دیکھیں بندے کو پکڑ لیا اور کتنا بہادر آدمی گرفتار ہو گیا اور جھکا نہیں, ڈرا نہیں, بکا نہیں. لیکن عمران خان صاحب گرفتاری نہیں دے رہے اور وہ گرفتاری نہیں دیں گے. اس کی بڑی وجہ وہی ہے جو الزام مریم نواز ان پہ لگاتی ہیں کہ وہ ڈرگز لیتے ہیں یا وہ نشہ کرتے ہیں. وہ کسی بھی حالت میں 2-4 گھنٹے پولیس کی تحویل میں ان کے لیے گزارنا بڑا مشکل ہوگا. ایک تو یہ ان کی پرابلم ہے, دوسری ان کو یہ خدشہ ہے کہ ڈرگس بھی حکومت بار بار کہہ چکی ہے کہ ہمارے پاس یہ کبھی گرفتار ہوئے تو ان کا سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ لیا جائے گا اور باقی کے ٹیسٹ لیے جائیں گے اور ان کو وہ خوراک نہیں دی جائے گی جس کے عادی ہیں. تو شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ اور کوئی بڑی وجہ نظر نہیں آتی. ہاں سب کو کسی نے کون سا منہ میں ڈال لینا, اور خود یہ سب کو پتہ ہے کہ جو وی آئی پی قسم کے قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا جو عام قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. عدالتیں دیکھ لینا عمران خان کو جس طرح ٹریٹ کر رہی ہیں, کیا کسی عام قیدی کو اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کبھی کوئی عدالت کسی سائل کا 5 منٹ انتظار نہیں کرتی. کوئی سائل ان کے ساتھ ذرا سی بات کرے, کوئی گزارش کرے تو عدالتیں ٹھڈا مار کے باہر نکال دیتی ہیں. آج وہ نکال دیا نا الیکشن کمیشن سے اس کو, جس درخواست گزار کو, تو عدالتیں جج پھر وہ کہتے ہیں نا جج بھی اپنا اپنا, مرضی بھی اپنی اپنی, سٹائل بھی اپنا اپنا. تو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو کہا کرتے تھے کہ اگر نواز شریف کو چھوڑنا ہے تو پھر عام جو چور قیدی رکھے ہوئے ہیں ان سب کو عدالتوں سے نکال دیں, ان سب کو جیلوں سے نکال دیں. تو آج عمران خان صاحب اگر عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے تو پھر باقی پاکستان کے جو چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے مجرم ہیں وہ عدالتوں میں کیوں پیش ہو رہے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا. ان کو بھی پھر عدالتیں پوچھیں کہ جناب کب تشریف لائیں گے, آپ پہ فرد جرم کب عائد کی جائے, آپ جو ہے وہ کون سی تاریخ آپ کو دی جائے, آپ کے وارنٹ جاری کیے جائے نہ کیے جائے. تو اگر عمران خان سے پوچھ کے ان کے مقدمات کو ڈیل کیا جا رہا ہے تو پھر عام آدمی کے ساتھ بھی یہ کیا جائے. تو اب ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ فرق ہوتا ہے. نواز شریف ایک سابق وزیر اعظم تھا اور 3 بار پرائم منسٹر رہا تھا, اس کے ساتھ یعنی اس میں اور عام قیدی میں فرق ہے. اس طرح عمران خان میں اور عام قیدی میں فرق ہے. اس کو ہم تو مانتے ہیں,
یہ یوتھیوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو تم شور مچاتے تھے وہ غلط تھا. عمران خان صاحب جیل کبھی نہیں جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا آخری کارڈ ہوگا یا آخری آپشن ہوگا جیل جانا ان کا. وہ جیل جانے سے پہلے ہی گھٹنے ٹیکنا چاہتے ہیں, وہ جیل جانے سے پہلے گھوڑے بھی پکڑ لیں گے, وہ ہر وہ کام کریں گے جس سے وہ جیل جانے سے بچ جائیں. تو پھر اب وہ جو کہتے ہیں نا بڑی اکڑ ان میں کہ جو مذاکرات نہیں کریں گے, وہ یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, وہ ختم ہو گئی ہے. خان صاحب اب آرمی چیف سے ملاقات سے انکار کے بعد اب سیاسی راستے ڈھونڈ رہے ہیں, اور پورے علیہ صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جناب آ جاؤ, تسی بھی بچو, مینو بھی بچاؤ, اور ملاقاتیں ہم سے کوئی نہیں کرے گا, ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, حکومت کے ساتھ ہی کوئی معاملات سیٹ کر لیتے ہیں, میرا نام ہی نہ آئے تو کام بھی ہو جائے, اور مجھے سامنے کہ آپ بحیثیت صدر کچھ اس قسم کے فیصلے کر لیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ ہی دنوں میں, اور بیفور یہ جو سیشن کورٹ کے کیسز ہونے ہیں اس سے پہلے جو ہے حکومت کے ساتھ بیک ڈور رابطے شروع ہو جائیں گے. تو یہ میری گٹ فیلنگ ہے, اور اب دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس کو کس طرح لیتی ہے. کیا وہ عمران خان صاحب کی اس ایفرٹ کو سنجیدہ لیں گے, یا وہ ان کو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے NRO دے دیں گے, یا پھر وہ ویٹ کریں گے کہ عدالتیں یا قانون اپنا راستہ خود بنائے اور عمران خان صاحب کا جو لیگل کورس ہے وہ اسی طرح مکمل ہو جس طرح کہ باقیوں کا ہوا ہے. تو ابھی جیسے ثاقب نثار کے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد اطلاعات یہ کہ جوڈیشری یا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس آپشن آ گیا ہے کہ وہ نواز شریف کا کیس جو ہے وہ اس کو اوپن کریں. میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں اس بات پر غور ہو رہا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں وہ کھولے جائیں, اور ان کو واپس آنے کے لیے اگر وہ درخواست دائر کرتے ہیں تو پھر اس کو ڈیل کیا جائے. تو اب تک کے لیے اتنا, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں بہت